रजब भट्ट की दूसरी शादी होगी? मैंने तो कहा है दूसरी नहीं, तीसरी, चौथी। अब तो उसने सिर्फ दिखाने के लिए ना कि अगर मैंने तलाक दिया तो मैं बहुत सी शादियां कर सकता हूँ। शादी करनी होगी तो मैं चाइना की गुड़िया से कर लूं। तो भाई उससे कुत्ता रख लो। डोंट वॉश योर डर्टी लॉन्ड्री इन पब्लिक। रजब भट्ट की तलाक क्या लाला रुख की वजह से हुई? मैं आज तक रजब भट्ट हंसी पड़ी है। को ना मैंने देखा है, ना अच्छा, नहीं मैंने देखा? कभी भी नहीं देखा। इमरान खान अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? देखिए, इमरान खान उस वक्त आएंगे जब अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क को इस काबिल समझेगा कि वो इस पे रहमत करेगा। इमरान खान का क्या फ्यूचर देख रही हैं? पाकिस्तानियों, इंसान तो बन जाओ, बेहतर तो बन जाओ। क्या करोगे? उस बेचारे को निकाल के सूली लटकाओगे? पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या देख रही हैं? पाकिस्तान के लिए बहुत टफ टाइम है। अगर ये अगले 15-20 दिन में, जुलाई के महीने में इमरान खान वापस नहीं आते। अच्छा, आप डॉक्टर नबीहा अली खान की वो जानती हैं? जी। क्या कहती हैं, इनकी शादी कामयाब रहेगी या नहीं रहेगी? अगर आप लोगों ने अपनी शादियों को सिर्फ पब्लिक के लिए दिखाना है और उस पे नाचना गाना और आपने उस पे बार बार धमाल डालने हैं तो आई डोंट थिंक दैट्स वेरी गुड। पत्थरों से भी बातें करती हैं आप? देखिए जी, पत्थरों से बहुत ज्यादा हीलिंग होती है। हीलिंग होती है, और ना सिर्फ हीलिंग होती है बल्कि पत्थर जो है ना वो बोलते हैं। अच्छा जी। और पत्थर जो है हमारी जिंदगी में चेंजेस भी लाते हैं। अच्छा जी, जिन्नात कपड़े कैसे पहनते हैं? ये हमारी तरह ही ड्रेस करते हैं, आम लोगों की तरह। सिर्फ इन्होंने चूंकि अल्लाह से ये मांगा हुआ है कि हम आंख से ओझल रहें तो वो ओझल रहते हैं। आजकल के दौर में कर रहे हैं लोग ब्लैक मैजिक? ब्लैक मैजिक जो है ना बहुत कम लोग करते हैं। काला जादू जिस पे होता है, हाँ। उसकी निशानियां क्या होती हैं कि इस पे काला जादू? उसकी निशानियां ये होती हैं, खून के छींटे पड़ते हैं, उनके यहाँ कट्स आते हैं, उनके कपड़े फट जाते हैं। अच्छा। वो बार बार बेहोश होते हैं, कंधों पे बोझ होता है। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं किया, वो नहीं किया, खाली टों टों टों, हर वक्त की टों टों टों। लो जी, आज जो मेरे पास गेस्ट आई हैं, बड़ी ही मेरे लिए बड़ी प्यारी वीआईपी गेस्ट है मेरी, लाला रुख। लाला रुख के बारे में ये बताया जाता है कि बड़े गुस्से वाली हैं, जिन्नात साथ लेके फिरती हैं और ये आने वाले वक्त के मतलब जो बताती हैं वो बड़ा साफ साफ बताती हैं। आज इनसे मिलते हुए मैं भी डर रही हूँ कि तरह मेरे ही ना निकाल के बता दें चीज़ें। तो खैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया और इतने कीमती वक्त से मेरे लिए वक्त निकाला। ये आपका प्यार है, चाहत है, मैं बड़ी इसके लिए आपकी शुक्रगुजार हूँ। और सुनाएं। बस जी, सुनाने को बहुत कुछ है। आज तो मैं आप लोगों के लिए पत्थर लाई हूँ। वही ना, मैं इतने बड़े प्यारे प्यारे पत्थर देख रही हूँ और ये पत्थर इतने खूबसूरत हैं। तो क्या कहती हैं, पत्थरों से भी बातें करती हैं आप? देखिए जी, पत्थरों से बहुत ज्यादा हीलिंग होती है। हीलिंग होती है, और ओके। ना सिर्फ हीलिंग होती है बल्कि पत्थर जो है ना वो बोलते हैं। अच्छा जी। और पत्थर जो है हमारी जिंदगी में चेंजेस भी लाते हैं। पत्थर ऐसी ही हैं जैसे कि हम लोग दवाई खाते हैं रोजमर्रा के, उस पे आप मल्टीविटामिन खाती हैं, आपको कोई बीमारी हो तो आप दवाई खाती हैं। इसी तरह पत्थर जो है वो आपका इलाज भी करते हैं। इलाज भी करती है? एब्सोल्युटली। देखिए, हर स्टार के साथ सजेस्ट किया जाता है कि जी ये आपका अच्छा पत्थर है, ये पहने। आपका नाम तो है ही रूबी जी। और आपके को रूबी बहुत सूट करता है। आपने रूबी का पहना भी हुआ है, मैंने देखा है, ब्रेसलेट। जी। इसी तरह हर स्टार के साथ कोई पत्थर है। उसके अलावा पत्थरों के बड़े काम हैं। जी। ये है क्वार्ट्स। क्वार्ट्स जो होता है ना, ये पत्थर अपने अंदर बहुत कुछ ले लेता है। मतलब कि आपकी नेगेटिव एनर्जी ले लेता है। ओके। अगर आप इसको अपने बेड के पास रखते हैं और रात को आप जब सांस लेते हैं, जो आपके सांस के साथ नेगेटिव चीजें निकलती हैं वो भी क्वार्ट्स ले लेता है। अच्छा। अब बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर कि क्वार्ट्स का ऐसा ऐसा इस्तेमाल है हीलिंग के लिए कि आप हैरान हो जाएंगे। अच्छा। मेरे पास बुक्स हैं जिसमें ये सारा दिए। ये स्टोन है, इसको कहते हैं ब्लैक ऑनिक्स। ब्लैक ऑनिक्स। ऑनिक्स ये मैंने स्पेशली मंगवाया है और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये लाई हैं। जब मैं किसी की तकलीफ दुख सुनती हूँ तो जाहिर बात है मेरे अंदर भी वो जमा हो जाता है जी। उसको मैं कैसे निकालूंगी? हम जब कोई ड्रामा देखते हैं और या कोई फिल्म देखते हैं जिसमें कोई मर्डर हो रहा है, मर रहा है, कोई दुखी सीन है, तो आपको रोने आता है, आंसू निकलते हैं। बिल्कुल। इसी तरह ये जो काला ऑनिक्स है ये आपके अंदर से सारी ब्लैक एनर्जी निकाल लेता है।
اچھا اس کو ایسے لیفٹ ہینڈ میں پکڑ کے میں کافی دیر تک درود شریف پڑھتی رہتی ہوں، آیت الکرسی پڑھتی رہتی ہوں اور کہتی ہوں اللہ میرے اندر سے تمام، تو کافی فرق پڑتا ہے. بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، تو بہت آپ کے زیادہ حساب فرق سے لوگوں پڑتا کو لینا چاہیے نا. ہے ان لوگوں کو جو سائیکیٹرسٹ ہیں، جو ہیل کرتے ہیں، اوکے. جن کا کام ہے ہیلنگ کا، پانی سے ہوتا ہے، اچھا واٹر ہیلنگ ہوتی ہے. بہت اچھا. سی میری جاننے والی ہیں جو باہر کے ممالک میں رہتی ہیں، جب وہ ہیلنگ کرتی ہیں یا مساج کرتی ہیں یا تھیراپی کرتی ہیں، سائیکولوجیکل تھیراپی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ بہت دیر پانی میں ہاتھ رکھتی ہیں تاکہ آپ کے ہاتھوں کے ذریعے آپ کی ساری جو بھی آپ کے اندر نیگیٹو انرجی ہے وہ نکل جائے. اچھا. اب یہ ایک آپ آج وہ چہرہ دکھا رہی ہیں جو لوگوں کو کم ہی پتہ ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں یہ چیزیں کم پریکٹس ہوتی ہیں. جی پھر آئلز ہیں، اروما تھیراپی کا آپ نے نام جی سنا نام ہوگا. سنا ہوا میں نے. اروما تھیراپی جو ہے نا خوشبوئیں ہیں. اب ہمارے خوشبو. یہاں آپ جب بھی کسی مزار میں جائیں گی تو آپ دیکھتی ہیں کہ ہمیشہ اگربتیاں جلی ہوئی ہوتی جی ہیں. جی بالکل جلی ہوتی ہیں. کیوں ہوتی ہیں؟ اچھا کیا وجہ ہے؟ پازیٹیو انرجی لاتی ہے خوشبو. پازیٹیو بالکل اللہ صحیح. نے رب العزت نے پھول ہمارے لیے ایک پازیٹیو انرجی کا سورس پیدا کیے ہیں. جتنا اچھی خوشبو ہوگی اتنا. میں آپ کے آفس میں گھسی اور میں نے سب سے کہا کہ مجھے یہاں سے بہت ہیوی اسمیل آ رہی ہے. انہوں نے بتایا جی نیا نیا پینٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ ہے. تو آپ کا جو ہوتا ہے نا انوائرمنٹ، آپ کو اکثر پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ رات کو پڑھنے کے لیے بیٹھے، میں جس تسبیحات دیتی ہوں پڑھنے کے لیے، میں کہتی ہوں اگر آپ نے پاس اگر بتی جلا لے. میری بیٹی مان رہی 9 سال، تو وہ اس نے مجھے عادت ڈال دی بخر، گوگل، یہ اچھا. چیزیں میں ساری کوئلے پہ. تھرسڈے کو میرے گھر میں خوشبو ضرور ہوتی ہے. کوئلے کے اوپر یہ ساری چیزیں ڈال کے گھر کا دھونی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور لوگوں کو پامسٹری کا پتہ ہے، اسٹرالوجی کا پتہ ہے، ان چیزوں کا پتہ ہے، لیکن لوگوں کو رونز کے بارے میں نہیں پتہ. جی جی یہ جو ہے تقریباً 15 سے 20 ہزار سال پرانے ہیں. اچھا کتنے سال پرانے ہیں یہ؟ نہیں، میرے والے جو پاس جو پتھر ہے وہ نہیں. ان کے اوپر جو سائنس بنے ہوئے ہیں نا، جیسے اسٹار بنا ہوا ہے، جی جی اسٹار بنا ہوا ہے، سائن بنے ہوئے. اس کے اوپر 3 سرکلز بنے ہوئے ہیں. جی مون بھی بنا ہوا ہے. مون بھی بنا ہوا ہے، ٹرینٹی ہے. جی جی. رونز بھی پہلے پڑھے جاتے تھے. اچھا پڑھے جاتے تھے. پڑھے جاتے تھے. آپ کسی کے پاس گئے کہ جی میری قسمت کا حال بتا دیں، جی تو اس نے کیا کیا کہ آپ کو کہا یہ رونز ہیں، آپ اپنے ہاتھ میں اٹھا لیں اور ان کو ایسے کر کے آپ اس میں سے 3 مجھے نکال کے دے دیں. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، 1 2 ٹھیک 3. ٹھیک ہے. جی. پھر میں آپ کو اس کی انٹرپریٹیشن بتاؤں گی. آپ کے جو 3 سوال ہیں ان کے جواب بتاؤں گی. جیسے ٹیرو کارڈز ہوتے ہیں، جی جی ٹیرو کارڈز سے ہوتے ہیں، ویسے ہی یہ رونز ہیں. مگر یہ پاکستان میں بہت کم لوگ جانتے ہیں اور یہ ملتے تو بہت کم ہیں. یہ میں بہت لکی ہوں کیونکہ میرے کانٹیکٹس ہیں. میں نے آپ کو بتایا میری سیکنڈ ہینڈ کی دکان تھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا مجھے وہاں سے نکلتی ہیں. میں نے کینیڈا سے منگوائے تھے اپنے لیے ٹیرو کارڈز. تو اتنے ایکسپینسو ملتے ہیں باہر. کینیڈا سے ٹیرو کارڈز مہنگے ملتے ہیں، بہت ملتے ہیں. اچھا یہ جو پنک والا ہے اس کا کیا سین ہے؟ کوارٹز جو ہے، کوارٹز آپ کی یہ دیکھیں، اس کے بعد پوری میں ایک بک بھی لائی ہوئی ہوں، اس کے اندر وہ پورا پنک کوارٹز کو ایکسپلین کرتا ہے. یہ جو پتھر ہے نا یہ اس بک کے ساتھ آیا ہے. اچھا کہ یہ آپ کو ہیلنگ انرجی دیتا ہے. اچھا. فار ایگزامپل، ایک مثال کے طور پہ آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ کو بہت شدید درد ہے آپ کے کان میں. ٹھیک ہے، اوکے، ہم تو اللہ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں ہر چیز میں، پتھر ہو یا کچھ ہو. میں یہ بلیو کرتی ہوں کہ ہر چیز میں میرے ساتھ میرا اللہ ہے. میں اس کو اپنے رائٹ ہینڈ میں، بیکاز رائٹ ہینڈ ہمارا پاک ہوتا ہے، اس کو لے کے میں نے اپنے کان پہ ایسے رکھا اور میں نے 11 دفعہ آیت الکرسی پڑھی، آنکھیں بند کر کے، فل کنسنٹریشن کہ یہ پتھر اللہ کی رضا سے میرے اندر سے یہ درد نکال لے گا. اچھا. اور یہ پھر دیکھیں سب سے بڑی بات کیا ہے، بلیف ہے. بلیو ہے. اگر آپ بلیو، یقین ہو گیا آپ کو، تو پھر تو بات بن گئی کہ یہ آپ کی ہو گئی. کیونکہ دیکھیں رکی کیا ہے، رکی بھی ایک ایسی آرٹ ہے جو دور سے بیٹھ کر یا قریب سے بیٹھ کر آپ صرف ہاتھ کی انگلیوں سے دوسرے کا درد کھینچ لیتے ہیں. یہ سب چیزیں ہیلنگ پاورز، ریکی، سٹونز، یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ آپ کی زندگی میں ڈفرینٹ طرح سے آپ کو ہیلپ کرتی. لالا کچھ عرصہ پہلے نا، آج سے کوئی 3-4 سال پہلے، میں ایک دربار کے باہر گئی تو دکانیں تھیں، اس پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا. اس نے مجھے کہا آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں. حالانکہ میں پریشان تو تھی، لیکن میں نے اس کو کہا نہیں ایسی بات نہیں. اس نے پھر بھی مجھے ایک پتھر نہ ہدیے میں دیا. گرین کلر کا پتھر تھا اور بڑا اس کے اندر چھوٹا سا کلر کوئی دوسرا بھی تھا. اچھا میرا ایسا یقین بن گیا کہ اگر وہ پتھر مجھے ملتا نہیں تھا تو میں بے چین ہو جاتی تھی. اور میرے اس پتھر نے
यकीन मेरा अल्लाह पे पूरा, लेकिन उसने दिन फेर दिए, क्या ऐसा होता है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। देखिए, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को एक ज़ात है जो आसमान में है, हमसे बहुत दूर है हमारा, लेकिन ऊपर से हम ये भी कहते हैं कि शहरत से करीब है। तो ये निशानियाँ हैं जो अल्लाह हमें भेजते हैं, ये तोहफे हैं जो अल्लाह हमें भेजते हैं, ये रहमतें हैं और रास्ते हैं जो अल्लाह हमें दिखाते हैं। हम अल्लाह के इशारों को समझते नहीं हैं। अभी रिसेंटली मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मेरे एक पुराने जानने वाले इत्तेफाकन मिल गए, नंबर वायरल हुआ है, सबको पता है, उन्होंने कॉल की, मिले, वो मुझे बीबी पाक दामन ले गए। अच्छा जी। अच्छा, जब वहाँ जा रहे थे ना तो मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और मुझे था कि ये शख्स सही नहीं है, अच्छा। ठीक है, ये इसके साथ ना जाओ। बट एक सुरूर होता है ऐसी जगहों का, एक मिस्टिसिज्म होता है, एक अट्रैक्शन होती है, हम भागे चले जाते हैं क्योंकि वो एक पाक साफ जगह है, हमें ये फील होता है। लेकिन आपको बताओ, वहाँ चरसी, मवाली, मांगने वाले, हर तरह के लोग होते हैं ना, हम अपनी सब गलाज़त भी तो लेके वहीं जाते हैं। तो उसने हमें, मुझे फिर बाद में धोखा दिया। अभी तक वो, ये 5 महीने हो गए वो हमें टाले जा रहा है। जिस काम का उसने वादा किया, उसने मुझे वहाँ से बड़े फूल उठा के बीबी के नाम के दिए, मस्क करके कड़ा दिया, मुझे ये दिया वो दिया। बट मैं जब रात को सोऊं तो मैंने बीबी रुकैया को ख्वाब में देखा और उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के कहा कि ऐसे किया सी, और मैं रोती हुई उठी। ख्वाब में देखा? अभी मुझे आपके ही ऑफिस में एक शख्स ने एक अपनी अंगूठी दिखाई और कहा ये अंगूठी का नाम है, जुल्फ़िकार है मेरे हाथ में एक रिंग की शेप में। तो मैंने कहा ये मौला अली की तलवार थी। तो जब रूबी मेरे 9th मैट्रिक एग्जाम थे ना, आपको पता है मैट्रिक बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है, और हमारे वक्त में तो था ही मैट्रिक, ये ओ लेवल ए लेवल तो बाद में आया। तो मैंने बिल्कुल तैयारी की क्योंकि मुझे शौक था कि मैं डॉक्टर बनती, साइंस में जाती। मेरे अब्बा ने कहा नहीं सॉरी साइंस नहीं होगी, आर्ट्स में ही। तो मैंने कहा पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं फिर क्यों पढ़ूँ, क्या आता है यार, सेकंड डिवीजन आए फेल हो जाऊँ। मेरा इंटरेस्ट उठ गया। तो सारी मैट्रिक की जो तैयारी थी ना, उसके दौरान मैं सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी में गाने सुने, ठीक है। अच्छा, फिर भी जब मैं आज तक ज़िंदगी में कभी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, मेरे रब का करम है, मेरा कोई कमाल नहीं है, मैं आज तक कभी फेल नहीं हुई, मास्टर्स तक में कभी फेल नहीं हुई, ठीक है ना। तो मुझे डर लग गया, मैंने कहा हमें तो बगैर पढ़े एग्ज़ाम दिए, तो ये ना मैं फेल हो जाऊँ। अम्मी ने बड़े भाई से कहा कि बोर्ड जाके पता करो इसके क्या नंबर आए। मैं चाय नमाज से बैठी हुई हूँ और मैं रोए जा रही हूँ, 2 नफल एक्स्ट्रा पढ़ी हूँ, फिर 2 नफल पढ़ी हूँ, रोए जा रही हूँ ना। मेरे लेफ्ट साइड से, ये मेरा पहला वाकया था, बट मैंने एक घुड़सवार देखा। अच्छा। और वो यूं जा रहे थे और उनके हाथ में एक तलवार थी और उस पे कुछ नक्श था। और चूंकि मैं इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैट्रिक में क्या आपकी एजुकेशन होती है, क्या एक्सपोजर होता है, क्या आपको पता होता है, अपने मज़हब के बारे में भी हम लोग को सुनी सुनाई बातें ज़्यादा पता होती हैं। मुझे बड़े सालों के बाद पता लगा कि मैंने क्या देखा था और वो कौन थे। अच्छा। अभी थोड़ी बाद मेरा भाई आ गया और मुझे कहता है फेल हो गई हो। मैं और रोना शुरू हो गई। मैंने कहा नहीं 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 मैं फिर अम्मी आई, कहने लगी नहीं नहीं पास हुई है, मत तंग किया करो बहन को। ऐसे आपके साथ जिंदगी में इत्तेफाकात होते हैं, आप चीज़ें देखते हैं, आपके अपने इर्द गिर्द हस्तियाँ होती हैं, आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अक्सर हम यही कहते हैं नहीं नहीं हम इतने कौन से पाक साफ हैं कि हमें इतनी बड़ी हस्तियों का दीदार नसीब हो। हम समझते हैं कि वो सिर्फ चंद लोगों को है, लेकिन यकीन माने रूबी, मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे वाक़यात हुए और ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं और मैं नहीं समझती कि मैं इस काबिल थी, या मैं कोई बहुत नेकोकार हूँ, या मैं कोई बहुत ज़्यादा इबादत गुजार हूँ कि अल्लाह ने मुझे तमाम चीज़ें रहमतें दी हैं। ठीक है, बट वो पत्थर आपकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए भेजा गया था और उसने आपका तहफ़्फ़ुज़ किया, आपका दिल को सुकून दिया, और वो ग्रीन जेट था। जी ग्रीन वाला। जेट और वो मेरे से अब पता नहीं कहाँ चला गया, वो अपना काम उसका पूरा हो गया, और पता नहीं मुझे, मैंने बड़ा ढूंढा मिला नहीं, उसके बाद मैं बड़ा ढूंढा उसको, जैसे एक आशिक ढूंढता है अपनी महबूबा को। याद रखिएगा हर चीज का एक काम होता है, एक वक्त होता है, और उसके बाद अल्लाह उसको गायब कर देता है, गायब कर देता है। अच्छा लाला रुख, आपके बहुत फैन फॉलोइंग है, आपके कुछ फैंस हैं जिन्होंने हमसे क्वेश्चंस किए हैं, नीचे कमेंट्स में भी मैंने पढ़ा, रजब भट्ट की दूसरी शादी होगी? मैंने तो कहा है दूसरी नहीं, तीसरी चौथी। अब तो उसने सिर्फ दिखाने के लिए ना कि मैं एक, अगर मैंने तलाक दिया तो मैं बहुत सी शादियां कर सकता हूँ। क्योंकि देखिए सच्ची बात है, रजब भट्ट कोई बहुत ज्यादा सॉलिड बंदा नहीं है, उसके अंदर एक अच्छा इंसान नहीं है।
نہیں تو اللہ نے جتنی اس کو رحمتیں دی تھی نا, اگر وہ ناشکری نہ کرتا تو اللہ اس کے لیے بہت کچھ لکھا تھا, لیکن اس نے اپنی ناشکری اور ناپرستی کے پیچھے بہت کچھ گنوایا. تو ایک شادی, 2 شادی, 3 شادی, کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا بات ہے, کیا کہتی ہیں چائنا کی گڑیا کا اکثر وہ ذکر کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی میں تو اب شادی کرنی ہوگی تو میں چائنا کی گڑیا سے کر لوں گا. وہ جو ڈال نہیں آئی بھی, کوئی اے آئی ڈال آئی اوہ مائی گاڈ, استغفر اللہ, پتہ نہیں عجیب ہی بیہودہ چیزیں ہمارے ہاں شروع ہوئی ہیں. باہر کے ملکوں میں تو 20-30 سال پہلے سے یہ کام شروع تھا کہ اگر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے تھے نا تو آپ کو ایک آرٹیفیشل بچہ دیا جاتا تھا. اس بچے کے پیٹ میں درد ہوتا تھا, وہ روتا بھی تھا 4 گھنٹے کے بعد کہ مجھے دودھ چاہیے, وہ پوٹی بھی کرتا تھا تاکہ عورت کو پریکٹس ہو. اسی طرح ایک آرٹیفیشل ڈال بنی تھی مردوں کے سکون کے لیے, ان کے ساتھ سیکس کرنا, ان کو ساتھ لے کے رات کو سلانا. تو بھئی اس سے کتا رکھ لو بجائے جان تو ہوتی ہے نا, ڈال کی جگہ کتا رکھ سکتے ہیں. چائنا کی ڈال ایک آرٹیفیشل ڈال ہے جو کہ بالکل انسانی, اس کے اندر وہ گدگدا پن بھی ہے, نرمی بھی ہے, گرم وارم اس کا جسم انہوں نے ہیٹڈ بھی کیا ہوا ہے. میں نے بھی بچوں سے یہ باتیں سنی ہیں, سچی بات ہے. میرا نہ تو انٹرسٹ ہے اس طرف, نہ میں اتنا اس کو دیکھتی ہوں. اے آئی دنیا کا سب سے بڑا دجالی سسٹم ہے, اور وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اے آئی کیا ہے. اے آئی کے پیچھے ہم دجال کرتے ہیں. دجال ایکچولی ساری نیگیٹو کاموں کو دجالی کام کہا جاتا ہے. جیسے ہم شیطانی کام کہیں, شیطان کون ہے؟ دجال کون ہوگا؟ شیطان ہی ہے, اور تو کوئی نہیں ہے. اب آپ کی زندگی میں جس چیز کی کمی ہے اس کو پورا کیا جا رہا ہے آرٹیفیشلی. پوری یورپ, امریکہ, آسٹریلیا, کینیڈا, جرمنی, جتنی جگہ آپ چلے جائیں, لوگوں نے شادیاں کرنی چھوڑ دی. بچوں کو 15-16 سال کی عمر سے گھر سے نکال دیتے ہیں. نہ ان کے کوئی رشتے ہیں, نہ ان کے کوئی آخرت ہے, نہ ان کا کوئی دین ہے, نہ ایمان ہے, نہ ان کو کوئی مذہب کی پاسباری ہے. تو وہ اب یہ سوچے نا کہ جب 50 آپ کراس کر لیتے ہیں, 60 کراس کر لیتے ہیں, آپ کام کے قابل نہیں رہتے, آپ کا جسم ساتھ چھوڑ دیتا ہے, دماغ ساتھ چھوڑ دیتا ہے, تو آپ کا ساتھ کون دے گا؟ بالکل صحیح. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں ہم ماں باپ کی رسپیکٹ, ہمارے مذہب نے, پھر ماں کی عزت, پھر ماں کی عزت, پھر ماں کی عزت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کہا ماں ماں ماں. کیوں؟ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے, باپ کا جنت کا دروازہ ہے, تاکہ فیملی سسٹم چلتا رہے. جب آپ نیچرل سسٹمز کو بریک کرتے ہیں تو تب ساری تباہیاں آتی ہیں ان گھروں میں جہاں مائیں اپنے کو بجائے اس کے کہ وہ ایک, ہم ابھی نیچے بھی یہ بات کر رہے تھے آف دا کیمرہ بھی, کہ جب آپ ایک رول ماڈل نہیں بنتے تو آپ بچوں سے ایکسپیکٹیشن کیا رکھتے ہیں کہ وہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں کہ جی ہمارا باپ کچھ نہیں کر رہا, یا حرام کھا رہا ہے, یا ماں کو بدتمیزی سے بات کر رہا ہے, گالی دے رہا ہے, تھپڑ مار دیتا ہے, ہماری ماں چپ کر جاتی ہے, تو وہ آگے اپنی بیوی کے ساتھ بھی ایسے ہی سلوک کرے گا. رائٹ. کیونکہ ہم یہ نا غلط فہمی ہے کہ ہم ان باتوں کو فالو کرتے ہیں جو ہم نے سنی ہوتی ہیں. نہیں, ہم ان کو فالو کرتے ہیں جو ہم نے دیکھی ہوتی ہیں اپنے گھر میں. تبھی یہ تباہی کا جو سرکل, طلاقیں اتنی بڑھ گئیں, ماں باپ کو اولڈ ہوم میں ڈال دیا, گھروں سے نکال دیا. ابھی آنے سے پہلے آپ سے میں ایسے اسکرول کر رہی تھی اور پتہ نہیں کہاں کی خبر تھی, میں تو لٹرلی ایسے کام گئی. ضعیف عورت, اس کو ایک لڑکے نے کندھے پہ اٹھایا, لکھا کہ بیٹیوں نے, کہ بہوؤں نے اپنی ساس کو کنویں میں 7 دن فاقے سے قید لٹکا دیا. اور جب اس کی بیٹیاں آئیں پوچھنے اور وہ آئیں تو وہ کہتی تھی ڈاکٹر کے گئی ہوئی ہیں. اور وہ ضعیف عورت ہے, وہ کندھے پہ اس کا پوتا تھا, نواسا تھا. تو کیا اس کے بیٹے نہیں دیکھ رہے تھے ہماری ماں کہاں ہیں؟ مر گئے تھے بیٹے. ایسے بیٹے تو مر جانے چاہیے پھر, جن کی بیویاں ایسی حرکتیں کریں. تو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ہم کس کفر کی طرف جا رہے ہیں. ہم لوگوں نے یہ حرام کھانا. ابھی اس دن کسی نے ایک, میں پوڈ کاسٹ کے لیے گئی تو وہاں ایک حکیم صاحب تھے, تو وہ یہ بات کر رہے تھے, یہ جو ریڈی میڈ فوڈ آتا ہے ہمارے گھروں میں بھی, سب ہم KFC منگواتے ہیں, ہم میکڈونلڈز منگواتے ہیں بھی. تو میں کہہ رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے آپ کو پتہ ہے اس کے اندر گوشت کیا ہے؟ حلال ہے حرام ہے؟ چلے وہ بوائلر تو ہے, برائلر تو ہمیں پتہ ہے غلط ہے, بٹ حرام ہے حلال ہے ہمیں کیسے پتہ ہے؟ تو ہم اپنے اندر کیا لے رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال میرے پاس آیا تھا کہ عمران خان کا کیا فیوچر دیکھ رہی ہیں؟ ارے پاکستانیوں, انسان تو بن جاؤ, بہتر تو بن جاؤ. کیا کرو گے؟ اس بیچارے کو نکال کے سولی لٹکاؤ گے؟
جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیچارے کو سولی لگی تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا تھا, جو بھی اچھا انسان ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. نیلسن منڈیلا نے 20 سال جیل میں گزارے, آخر میں آپ اس کو پیس ایوارڈ دے رہے ہیں, آپ اس کو نوبیل دے رہے ہیں. کیا ہوا؟ اچھے انسان کی اس زندگی میں, اس دنیا میں کوئی قدر نہیں ہے. پرسوں مجھے کسی نے بڑا برا بھلا کہا, کوئی لڑکا تھا اس نے میرے اوپر پوڈ کاسٹ بنائی ہوئی تھی, یہ شیطانی عورت ہے, یہ کرتی ہے, یہ آپ کو, ہاں یہ آپ کو کفر کی طرف لے جائے گی, یہ پریڈکشنز کرتی ہے, یہ کرتی ہے, یہ تو ایسی ہے, کہتی ہے میں روحوں سے باتیں کرتی ہوں. اور میں نے کہا یار میرے نبی کو لوگوں نے برا کہا ہے تو میں کون سی چیز ہوں, میں کیا ہوں. بی بی عائشہ کے اوپر دیکھیں پوری سورت اتری تھی, ان کے کردار کشی کی گئی تھی, تو میں کون ہوں؟ میں تو بغیر دوپٹے کے یہاں آپ کے سامنے بیٹھی پینٹ اور ٹاپ میں آئی ہوئی ہوں, اور میں باتیں کرتی ہوں نبی کی اور رسول کی اور قرآن کی اور حدیثوں کی. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر آپ فالو نہیں کرتے. دیکھیں ایک سوشل نارم ہوتا ہے اور ایک آپ کے دل کے اندر آپ کا محبت ہوتی ہے اپنے دین سے, اور آپ کا فالو ہوتا ہے. کیا آپ فالو کر رہے ہیں؟ کیا آپ اس کو میں نے اپنے کو خود کہا, میں آج سے 25 سال پہلے فالوئنگ مسلم نہیں تھی, پریکٹسنگ مسلم نہیں تھی, میں برائے نام کی مسلمان تھی, جبکہ ہم پٹھان ہیں اور ہمارے 5 وقت کی نماز فرض ہے. اب میں جب سے 25 سال سے صوبے میں رہ رہی ہوں, مجھے پتا لگا کہ یہاں تو 80% لوگوں پہ فرض ہی نہیں ہے, نماز ہی فرض نہیں ہے. نماز کا کسی کو احترام نہیں ہے, اذان کا پتہ نہیں ہے, گاڑی آ رہی ہے جی دے رہی جی میری نماز میں سو رہی ہے, پوڈ کاسٹ کے بیچ میں نماز چلے گی. بھئی وہ پوڈ کاسٹ میں نے کرنا ہی نہیں جس کے بیچ میں میری نماز. آپ سے بھی میں نے یہی کہا تھا جب آپ نے مجھے ٹائم کہا, میں نے کہا مجھے صرف ایک چیز ہے کہ میرا نماز کے بیچ میں ہو. ایسے ہی ہے. ابھی سٹارٹ کرتے ہی میں نے کہا کہ جی مجھے مغرب کی نماز کا جانا ہو. سمپل. پریکٹسنگ ہوتا ہے جب وہ چیزیں جو آپ کو پریکٹس کرنے کو کہا گیا, اخلاقیات, ایمانداری, حسن سلوک, آپ اپنا پورا بیسٹ دیں, آپ محنت کریں. آپ چوری, محنت میں بھی چوری ہوتی ہے نہیں ہوتی. آپ کو ایک کام دیا گیا, آپ کو اس کی پیمنٹ کرنی ہے. میں ایک اسکول میں جاب کر رہی تھی, جب میں نے وہاں سے ریزائن کیا تو نیکسٹ ڈے میں ساری ان کے جو ایک تھیلا انہوں نے مجھے دیا تھا جس میں مارکرز تھے, بورڈ کلینر تھا اور پینس تھے, اسکیل تھا, وہ میں ایڈمن والے کو جا کے, مجھے بھی یاد ہے ان کا نام آصف صاحب, میں نے کہا آصف صاحب یہ آپ کی چیزیں واپس. کہتے جی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جب میں نے یہاں ٹیچنگ سٹارٹ کی تھی آپ نے مجھے یہ دیا تھا. کہتے ہیں میم یقین مانے 15 سال سے اسکول چلا رہا ہوں, آج تک کسی ٹیچر نے واپس نہیں کیا. میں نے کہا یہ میرا اس پہ حق ہی نہیں ہے. اسکول کے پیپرز میں فوٹو کاپیاں ہو رہی ہیں گھر کے لیے, اپنے بچوں کی اسائنمنٹس بن رہی ہیں, وہ آپ کی چیز نہیں ہے, وہ چوری میں آتا ہے, بٹ ہم اپنا حق سمجھ کے لیتے ہیں. ایم آئی رائٹ اور ایم آئی رانگ؟ بالکل رائٹ. سو آپ کو بیسکلی اپنا مذہب اندر سے ہونا چاہیے. باہر سے دکھاوے میں آپ ابائے پہن لیں, حجاب پہن لیں, آپ کچھ سب کچھ کر لیں. آئی ایم ناٹ فار. اچھا آپ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کی وہ جانتی ہیں؟ جی. کیا کہتی ہیں, ان کی شادی کامیاب رہے گی یا نہیں رہے گی؟ دیکھیے آئی ڈونٹ تھنک کہ روبی, دیکھیں آپ بھی شادی شدہ ہیں, آپ کے بھی گھر ہو گئے, فیملی ہے, میرے بھی بچے ہیں, ان کے بھی بچے ہیں, ان کے بھی بچے ہیں, شادیاں ہیں. اگر آپ لوگوں نے اپنی شادیوں کو صرف پبلک کے لیے دکھانا ہے اور اس پہ ناچنا گانا اور آپ نے اس پہ بار بار دھمال ڈالنے ہیں, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ دیٹس ویری گڈ. ابھی وہ مومنہ کا اسکینڈلز بنے, ابھی اس کے اسکینڈل بنے, ابھی اس کے اسکینڈل بنے, ابھی رجب کے, یار یہ لوگ تو صرف آئی تھنک فالوئنگ کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں. ایک دوسرے کو ننگا بھی کریں گے, بے عزت بھی کریں گے, اور پھر ایک ہو جائیں گے. ایسے ہی ہے بالکل. تو آئی ایم ناٹ, نہیں رہتی وہ مزہ نہیں آتا لائف میں میرے خیال سے. دیکھیں اللہ نے بھی کہا ہے کچھ چیزوں پہ پردہ ہونا چاہیے. جی ٹھیک ہے نا. اب ہمارے ماں باپ تھے, ہمیں بھی پتا تھا, وہ کہ نہاتے بھی تھے, تو کپڑوں کے ساتھ تو کوئی نہیں نہاتا نا. بیڈ روم میں سب کو پتا ہے کیا ہوتا ہے. لیکن میں لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ ایک باتھ روم بنا ہوتا ہے نا, کوئی سڑک پر آ کر پوٹی کرے تو آپ کہیں گے نا کتنا عجیب آدمی ہے یار, یہ تو باتھ روم میں کرنے کا کام ہے. بالکل صحیح بات. تو آپ لوگ باہر کیوں, کہ اس کو انگلش میں ایک محاورہ ہے 40 سال سے پرانا, ڈونٹ واش یور ڈرٹی لانڈری ان پبلک. پبلک میں آ کے اپنے گندے کپڑے نہ دھو, وہ اپنے باتھ روم میں دھو. تمہاری اور میاں بیوی کی جو بھی لڑائی ہے, رنجش ہے, مومنہ نے پیسے کھا لیے, وہ کھٹڑ صاحب آ گئے, مطلب فور گاڈ سے کتنی گھٹیا اور گری ہوئی باتیں. کھلا دیا تو کیا ہوا, وہ کیا, فضا کو اس نے میاں نے کندھے پہ اٹھا لیا, کیا ہوا, تمہیں کیا ہو گیا, لیو اٹ, موو آن. کچھ لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ لالا رخ جب آپ کے پروگرام میں آئے گی تو آپ نے ان سے پوچھنا ہے کہ رجب بٹ کی طلاق کیا لالا رخ کی وجہ سے ہوئی؟
میں آج تک رجب بٹ کو نہ میں نے دیکھا ہے، نہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا، نہ میں نے اس سے فون پہ بات کی ہے، نہ اس نے مجھے کال کی ہے، نہ مجھے اس کا نمبر پتا ہے. میں نے ایک بات کی تھی کہ یہ آدمی اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا، اور میں نے آپ کو نیچے بتایا آف دا کیمرا کہ جس وقت وہ لڑکا آیا تھا ارتضیٰ، پہلی دفعہ میں نے رجب بٹ کو دیکھا تھا. اس سے پہلے میں نے کبھی اس کی کوئی ویڈیو بھی نہیں دیکھی تھی، بیکاز وہ ہمارے اس جانرا میں ہے ہی نہیں نا. تو میں نے کیوں کروائی، اور مجھے کیا فائدہ ہوا؟ یا تو وہ حق مہر مجھے دیتا تھا، یا مجھے وہ 2-4 کروڑ دے دیتا. اس نے بیچ میں لوگوں نے کہا کہ دیکھیں جتنے منہ اتنی باتیں، لوگوں نے کہا کہ جی میڈم نے رجب بٹ سے پیسے مانگے، اس پہ فیمس ہوئی ہیں. ابے یار 10-15 لاکھ مانگ رہی ہے. میں نے کہا 10-15 کیوں بھائی، 2-3 کروڑ مانگا، تھوڑے سے پیسے مانگو. جب مانگ رہی ہے تو پھر زیادہ مانگو، تاکہ وہ اس کے پاس کون سے پیسوں کی کمی ہے، دے سکتا ہے. اس کے پلیز چلے روبی ریکویسٹ کرتی ہوں، میں ایک چھوٹا سا گھر بنا رہی ہوں، اس کے لیے 2-4 صوفوں کے لیے اور 2 AC کے لیے، اس کے لیے بس صرف 1-2 کروڑ بھیج دے مجھے، بس بھیج دے. بالکل اکاؤنٹ نمبر بھیج رہی ہوں. کہاں پہ گھر بنا رہی؟ چھت کے اوپر ایک کمرہ ہے یار. چلے کوئی نہیں، جو اوپر رہتے ہیں نا ان کی بات اور ہوتی ہے. اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ لالا رخ جو ہے اس کے پاس جن ہوتا ہے، اور وہ اپنے ساتھ جن لے کر آتی ہیں. اور آج کل آپ کے پاس کتنے جن ہیں یہ بتائیں؟ کوئی جن نہیں ہے، میں جن گھر چھوڑ کر آتی ہوں. میرے جن خفا ہو گئے، وہ کہتے ہیں آپ ہر پوڈ کاسٹ میں جا کے جن 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 کرتی ہیں. جن بھی خفا ہو جاتے ہیں؟ ہاں، جن خفا ہو جاتے ہیں، اور جن کہہ رہے ہیں کہ جن کے بچے وہ آ کے لے جائیں. تو مسجد میں اناؤنسمنٹ ہوئی تھی، جن کے بچے وہ آ کے لے جائیں. دیکھیے یہ جنات ایک مخلوق ہے، ہمارے ساتھ ہیں، یہاں موجود ہیں، وہاں موجود ہیں. ہو سکتا ہے یہ جن ہو جو کیمرہ کے پیچھے بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے یہ جن ہو سکتا ہے جس نے ابھی پانی لایا وہ جن ہو. یہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اس میں عجوبہ کچھ بھی نہیں ہے. مطلب ایک اینکر نے آپ کا پوڈ کاسٹ کیا، انٹرویو کیا، اس میں جو ہے وہ جن آ بھی گیا، پکی بات ہے وہ گر گیا تھا اینکر، یاد آیا کچھ؟ دیکھیں اگر آپ روبیز کو پورا دیکھیں نا، لوگ کلپس دیکھتے ہیں، آپ اس میں اگر پورا دیکھیں تو میں موم بتیاں جلا کے نا میں پڑھ رہی ہوں کچھ، ٹھیک ہے، میں آیت الکرسی یا درود شریف کے علاوہ کچھ نہیں پڑھی، میں یوں کر کے پڑھ رہی ہوں، اور ایک بندہ گر جاتا ہے تو مجھے کیا پتا، اور وہ کہتا ہے کہ جی میرا سانس میں بھر رہا ہوں. تو مجھے کیا پتا کہ وہ اس کے اوپر جن آیا تھا، یا اس کی کوئی گرل فرینڈ آئی تھی، یا کسی نے اس کی کرسی ہلائی تھی. جی جی، ہو سکتا ہے آیا ہو. اچھا، اور آتی چیز ایسی چیزیں ایسی بھی نہیں ہے کہ نہیں آتی. اچھا، ہاتھ دیکھ کر لائف کا بتا سکتی ہیں؟ ہاتھ دیکھ کر، ہاں جی، پامسٹری میں نے 20 سال کی ہے. میری ایک گیسٹ آئی ہوئی ہے. اچھا، وہ ہاتھ سے ہاتھ ٹچ کر کے ایسے والا، اس کو کہتے ہیں ٹیلیپیتھی. ٹیلیپیتھی ہوتی ہے جب میں آپ کا ایسے ہاتھ سے ہاتھ ٹچ کروں گی نا، تو میں آپ کے مائنڈ سے آپ کے ہی بارے میں ساری باتیں بتا سکتی. میں بلا لوں؟ بلا اگر آپ کی اجازت ہو. بالکل بلا لیں. لے جی، میری گیسٹ آ گئی ہیں، تو پھر دیکھتے ہیں، بتائیں ذرا ان کے بارے میں مجھے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا، نہیں آپ مجھے اپنا لیفٹ ہینڈ دیجیے گا. اس کو کہتے ہیں ٹیلیپیتھی، ٹھیک ہے، یہ ہم سب کر سکتے ہیں. اوکے. اچھا، میں ان سے کبھی پہلے نہیں ملی، رائٹ؟ جی، کبھی بھی نہیں ملی آپ. اچھا، جو بات میں صحیح کروں ہاں کیجیے گا، جو میں غلط کروں بولے نا. اوکے. اوکے. سالیہ شادی نہیں ہوئی؟ سنگل ہے. منگنی ہوئی ہے یا رشتہ آج کل آیا ہوا ہے؟ نہیں، وہ بچپن سے جیسے بات ہو گئی تھی پکی. وہیں راضی ہو؟ نہیں. بس ٹھیک ہے، منع کر دینا اماں کو. اماں بہت سخت ہے. اماں رولنگ تمہارے گھر میں ماشاءاللہ امی کا سب روپ چلتا ہے اور بات چلتی ہے. نہیں، میری ماما بہت دھیما مزاج کی. تو مجھے اندر سے تو ہٹلر نظر آ رہی ہیں، لیکن اپنی بات منواتی ہیں. ایک بات بتاؤں، ضروری نہیں ہوتا کہ دھیما شخص جو ہے نا وہ بات نہ منواتا ہوں، بات وہی انہیں کی چلتی ہے، جو وہ کہتی ہیں وہی بات ہوتی ہے، اور اچھی بات ہے. چھوٹا بھائی ہے سب سے؟ جی، میرا چھوٹا بھائی. اوکے. کچھ پوچھنا چاہیں گی آپ اپنے بارے میں؟ پوچھو سالیہ. آپ مجھے میرا فیوچر پریڈکشن میں لائک ہوتا ہے نا کہ بندہ بتاتا ہے کہ آپ کا فیوچر یہ ہے، آپ کو یہ چیزیں اوائڈ کرنی چاہیے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے کیا کن چیزوں سے بچنا چاہیے، تو وہ آپ مجھے تھوڑا سجیسٹ کریں. مجھے لگتا ہے کہ آپ نے جو فیلڈ کی سلیکشن کی ہوئی ہے نا میڈیا کی، آپ بہت زیادہ ایسے خوش نہیں ہیں. جو آپ کی ایکسپیکٹیشن تھی آپ اس پہ پوری نہیں اتری، یا جو آپ چاہ رہی تھی وہ چیز آپ کو نظر نہیں آئی. آپ اس کے ساتھ ایڈ آن کر لیں کوئی اور چیز کو، یعنی ہو سکتا ہے ڈیجیٹل میں آپ کا زیادہ ہو جائے. مطلب ڈیجیٹل سے میرا مطلب ہے گرافکس کی طرف، یا جیسے آج کل AI زیادہ آ رہا ہے اس کی طرف. کوئی چیز جو آپ کو اندر سے سیٹسفیکشن دے. جاب کرنا کمانا از اوکے، لیکن اندر کی سیٹسفیکشن بہت. تمہارے اندر مجھے ایک آرٹسٹ نظر آ رہا ہے، ایک کریٹو بندہ نظر آ رہا ہے. تم اٹریکٹ بہت زیادہ ہوتی ہو نئی چیزیں بنانے سے، کریشن کرنے سے، لیکن تمہیں موقع نہیں مل رہا. سو یو نیڈ ٹو فائنڈ دا نیش جہاں آپ فٹ آئے.
ٹھیک ہے. دوسرا آپ کو تھوڑا سا اس وقت ایشو ہے ہیلتھ کا, اور وہ ہے آپ کا اسکن کا, اور آپ کا تھوڑا سا ڈیٹاکسیشن کا ہے. آپ کو روز اپنے ساتھ نا کوئی نہ کوئی ایسی چیز کرنی چاہیے, یعنی تخم ملنگا لے لو, اشواگندھا لے لو. تمہارا خون گرم بہت ہے, یو نیڈ ٹو ٹیک ٹھنڈی چیزیں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کا ڈیٹاکس ہو جائے. اور آپ کا سر میں درد زیادہ رہتا ہے, بس وہ تو ڈپریشن ہے, وہ جس طرح سے اللہ ڈپریشن, ابھی عمر ہی کیا ہے ڈپریشن, ایک تو مجھے ینگر جنریشن. نہیں, میں یہاں پر لاہور میں ہوں, لائک میری اسٹڈی جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی سے کمپلیٹ ہوئی, رائٹ اینڈ اس کے بعد میں اپنی میڈیا فیلڈ میں تب سے ہی ہوں, رائٹ, لیکن یہ میرا وہ ٹھیک ہے کہ بس ہو گیا سو ہو گیا, میں اس فیلڈ میں, بٹ یو ناٹ ہیپی. لیکن میں ایک ووکل آرٹسٹ ہوں, لائک میرا میوزک پہ ایڈمیشن ہوا تھا پنجاب یونیورسٹی میں. زبر, میں کہہ رہی ہوں نا آرٹسٹ ہمارے اندر ایک نظر آ رہا ہے, اور وہ تڑپ رہا ہے کچھ کرنے کے لیے, تو گو ٹوورڈز اٹ. رات کو بیٹھ کے ریاض کرو, گاؤ, سنگنگ کرو, لیرکس لکھو, میوزک پروڈیوس کرو, کوشش کرو. if I can help you in any way, I'll definitely try. اور ٹرائی کرو, جو تمہارا پیشن ہے نا وہ تمہاری زندگی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت سی دعائیں, آل دا بیسٹ. فیملی آؤٹ آف لاہور ہے؟ جی, صاحبال سے بلانگ, پاک پتن. اوکے, ماشاء اللہ. ایسا کام کرو جو تم ریموٹ سے بھی کر سکو, تاکہ تم گھر رہو. تم گھر کو بہت مس کرتی ہو. یو آر اے ہوم پرسن, یو آر اے ہوم باڈی. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے بہتری کرے. لو. لیں جی, آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو جتنی باتیں کی ہیں ان میں سے ایک آدھی نہیں پوری ہوگی, باقی تقریباً آپ نے بالکل صحیح باتیں کی. الحمدللہ. یعنی اس کا مطلب ہے آپ آنے والے وقت کا تھوڑا بہت بتا دیتی ہیں. اچھا جی, جنات کپڑے کیسے پہنتے ہیں؟ اچھا, ہم لوگ, ہماری پرسیپشن آف جنات بہت ڈفرینٹ ہے. جی, ایک مخلوق ہے جو معلق ہے ادھر ادھر یوں, وہ ہم نے گوسٹ دیکھے میں. وہ یہ پوری مخلوق ہے, ان کے خاندان ہے, ان کے مذہب ہیں, ان میں اچھے بھی ہیں, پڑھے لکھے ہیں, بزرگ ہیں, ان میں عالم دین ہیں, ان میں فلسفی ہیں, ان میں رائٹرز ہیں, سنگرز ہیں, ان میں کریٹیو لوگ ہیں. اور یہ ہماری طرح ہی ڈریس کرتے ہیں, عام لوگوں کی طرح. صرف انہوں نے چونکہ اللہ سے یہ مانگا ہوا ہے کہ ہم آنکھ سے اوجھل رہیں, تو وہ اوجھل رہتے ہیں. اگر وہ امریکہ میں کسی کے سامنے اپیئر ہوتے ہیں تو وہ ان کے حلیے میں اپیئر ہوتے ہیں, سعودی عربیہ میں اپیئر ہوں گے تو وہ جبلہ پہن کر اپیئر ہوں گے. سو وہ اپنے کو فارم چینج ماحول کے مطابق آتے ہیں جنات. یعنی بالکل. جہاں پہ جنات کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ میں یہ آپ سے سوال کروں گی کہ نجف جن کی حقیقت کیا ہے؟ اچھا, نجف جن, میں نے بھی آپ سے ذکر کیا کہ میں بی بی پاک دامن گئی, وہاں سے وہ ہم دیگ بانٹتے تھے, تو 2-3 تھیلیاں ہم ہاتھ میں لے لیتے تھے. تو ایک لڑکا, مجھے تو لڑکے کی, کیونکہ میری تھرڈ آئی اوپن ہے, تو وہ ایسے کر کے نا بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے اس کو نا تھیلی اس کو دی کھانے کی دیگ سے. تو اس نے یوں کر کے نا میری طرف دیکھا, تو جنات کی آنکھیں جو ہوتی ہیں نا ان کے اندر ایک یلو, بیچ کا جو ہوتا ہے نا وہ یلو ہوتا ہے, اور وہ جھپکتے بھی نہیں ہیں. تو مجھے دیکھ کے کہنے لگا کہ آپ کو میں نظر آ رہا ہوں. میں نے کہا ہاں. تو میں نے ساتھ جو میرے تھے لوگ, ان کو میں نے کہا آپ جائے, میں آ رہی ہوں. میں نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا میں نے اس کا نام نجف اس لیے رکھا ہے کہ وہ نجف سے آیا ہوا تھا. اچھا. اور چونکہ میں اہل تشیع نہیں ہوں تو مجھے اتنا اس جگہوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے. تو مجھے کہنے لگا کہ میں نجف سے آیا ہوا ہوں, اور میں نے وہاں, مجھے کسی نے, ایک وہ اہل تشیع لڑکی تھی, اس نے مجھے ٹوکا کہ آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ وہ ایک لڑکی کو ڈھونڈتا ہوا آیا, کیونکہ جب ہم ایسی پاک جگہوں پہ جاتے ہیں تو ہم وہاں لڑکیاں اور لڑکے نہیں دیکھ رہے ہوتے. آپ نے بھی اگر عمرہ کیا ہوا ہے, میں نے بھی کیا ہوا ہے, تو ہم وہاں کسی کو دیکھ نہیں رہے ہوتے. جی جی بالکل. تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ جی میں کسی کو ڈھونڈ رہا ہوں اور مجھے اس کی تلاش ہے, تو آپ مجھے ہیلپ کر سکتے ہیں. میں نے کہا بھائی آپ جنہیں آپ اڑ سکتے ہیں, جا سکتے ہیں, آ سکتے ہیں, آپ مجھ سے کیوں. بٹ وہ مجھ سے کانٹیکٹ میں رہا, اور میں اس سے بات کر سکتی تھی, اور میں نے اسے پوچھا کیا ہے, کس طرح ہیلپ کر سکتی ہوں. اور ایک پوڈ کاسٹ میں میں نے اس کو یہ بھی کہا کہ اب آپ چلے جائیں, میں آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتی. اسی پوڈ کاسٹ میں جو ہوسٹ تھا اس نے کہا کہ جی مجھے فیل ہوا جب مجھے کسی نے دھکا دیا, وہ چیئر سے گر گیا. اب دیکھیں, کیونکہ میں اس وقت آنکھیں بند کر کے میں پڑھ رہی تھی, اور میں نے آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ جی میں درود شریف اور آیت الکرسی کے علاوہ کچھ نہیں, ساتھ چاروں کل اگر بھیجنا ہوتا ہے کسی کو تو چاروں کل پڑھ لیتے ہیں. تو میں یہ پڑھ کے میں کہہ رہی تھی اس کو کہ تم چلے جاؤ, میں تمہیں یہاں کچھ بھی نہیں دے سکتی, تمہیں یہاں سے کچھ نہیں ملے گا. اس دوران
یہ ہوا. اتنا سا واقعہ ہے. اور مجھے تو بہت سی ملاقاتیں ہیں, بہت دفعہ, ہزاروں دفعہ مجھے لوگ نظر آئے ہیں, میں نے ان سے بات کی ہے. میرا ایک گھر تھا جہاں مجھے روز رات کو نظر آتے تھے جاتے ہوئے. میرا ایک اور گھر تھا جہاں مجھے کبھی میرا بستر اندر چلا جاتا تھا, کبھی میرا گلاس ادھر ہل جاتا تھا. میرا, آپ یہ سوچیں کہ میں نے ٹی وی رکھا, زمین پہ گدا ہے, اور میں برانڈ نیو ٹی وی, پرانا والا سوچے, اب یہ چوڑا LED نہیں ہے, میں نے بیچ میں میٹرس کے رکھا. کمرے میں صرف ایک میٹرس ہے, اس کے اوپر ایک ٹی وی پڑا ہوا ہے. اب میں دروازہ کھولتی ہوں تو وہ ٹی وی الٹا پڑا ہوا ہے زمین پہ. اب آپ سوچیں کہ اسکرین اس کی نیچے ہے, تو اگر کسی نے اٹھا کے گرایا ہے یا وہ گرا ہے, اول تو ٹی وی یہاں سے موو کر کے یہاں تک آیا کیسے, پھر الٹایا کس نے, اور اگر الٹا بھی دیا تو ٹوٹا کیوں نہیں. تو اس گھر میں تو اتنا جنات کے واقعات ہوئے نا کہ لوگوں نے دیکھے. یعنی ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ چیز یوں گلاس جا کے وہاں چلا گیا. میں سمجھ گئی. تو ایسے چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں. اب اس کو ہم انکار کس چیز کو کر رہے ہیں, مجھے یہ سمجھ نہیں آئی. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. پاکستان کا مستقبل کیا دیکھ رہی ہیں؟ جی یہ بڑا سخت مہینہ ہے جولائی کا, سخت گرمی پڑ رہی تھا مہینہ. پیوٹل پوائنٹ ہے ہمارے لیے, صرف پاکستان کے لیے نہیں, پوری دنیا کے لیے, کل عالم کے لیے. سارے پورے ہو گئے ہیں نشانیاں اینڈ آف ٹائم کی. اچھا, میں نے 2 مہینے پہلے کہا تھا کہ یہ جو پیس ٹریٹی ہو رہی ہے یہ نہیں کام کرے گی, نہیں ہوگی. پاکستان تو بالکل نہیں. اب دیکھیں سوئٹزرلینڈ میں انہوں نے پھر سائن کیے, پھر اٹیک ہو گئے, پھر پیچھے ہٹ گئے. دیکھیں اتنا آسان نہیں ہے, دجالی قوتوں کو لڑنا اتنا آسان نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام میں, اسلامی ممالک میں ایکا نہیں ہے. اگر ایکا ہو جائے نا تو ایک دفعہ پوری دنیا میں پھر سے اسلام کا آنا بھی وقت آخر کا نشانی لکھی ہوئی ہے. پاکستان کے لیے بہت ٹف ٹائم ہے. اگر یہ اگلے 15-20 دن میں, جولائی کے مہینے میں عمران خان واپس نہیں آتے, باہر نہیں آتے, کیونکہ اب ساری قوتیں جو کشمیر میں یہ کر رہے ہیں, جو اتنی حد سے زیادتیاں ہو گئی ہیں, اس کے بعد یا تو ہماری تقدیر بدلے گی یا پھر کمپلیٹ تباہی ہے. نہیں جی, لالا رخ آپ کی اور میری ایک فین ہے اور ہوتی ہے امریکہ میں. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کافی لوگوں کا انٹرویو کیا, لالا رخ کا کیوں نہیں کرتی. میں نے کہا کروں گی انشاءاللہ, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے آج کل. تو کہنے لگی میری طرف سے ایک سوال پوچھ لیجیے گا. میں نے کہا بتاؤ کیا سوال پوچھنا ہے. کہتی ہیں کہ میں نا عمران خان کی فین ہوں, اور عمران خان کے لیے میں نے مانا ہوا ہے کہ جب وہ باہر رہا ہو کے آئیں گے تو میں متنجن کی دیگ بنواؤں گی. تو اتنے سالوں سے میں لالا رخ کو دیکھتی اس بات پہ ہوں کہ وہ ہر دفعہ کہتی ہے عمران خان باہر آ رہا ہے, عمران خان باہر آ رہا ہے. تو عمران خان ابھی تک باہر کیوں نہیں آیا, دیگوں کی تعداد بڑھا دوں. کہہ رہی ہے کہ آپ نے پریڈکشن کی ہوئی ہے. دیکھیں روبی, ہم اپنے ایمان کی تعداد بڑھا دیں. ابھی پرسوں کی بھی بات ہو رہی تھی, یقین مانے میں ایک چھوٹا سا گھر, 1 کمرے کا گھر بنا رہی ہوں. پینٹ والا ٹائم پر نہیں آ رہا, سینیٹری والا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے جی, بجلی والے کا باپ مر گیا ہے جی, اس والے کا یہ ہو گیا ہے. اب مجھے بتائیں کہ جب ہم کام کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں اس لیول پر بھی جہاں کمانا ہے, ہم اپنی کمائی کے لیے بھی ایمانداری سے نہیں نکل رہے. اس ملک کے ایک سربراہ کا, جس نے لکھا تھا, آج ہی میں دیکھ رہی تھی عمران خان کا, کہ اس آدمی نے اپنے بچے چھوڑ دیے اس ملک کی خاطر, تو نیچے لکھا تھا کہ یہ کھوتا ہے, گدھا ہے, اس کو چاہیے جس نے اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھا اس نے ملک کا کیا خیال رکھنا ہے. لک ایٹ دی ادر سائڈ آف. ایک آدمی آپ کے لیے اپنی قربانیاں دے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہو کہ یہ گدھا ہے, یہ اسٹوپڈ ہے, جس نے اپنے بچے باہر رکھے ہوئے ہیں. مریم کے بھائی دونوں کہاں ہیں؟ لندن میں رہ رہے ہیں. آئے نا پاکستان, یہاں کام کریں نا, کیوں نہیں کرتے؟ یہاں سے بیمار ہوتے تھے بھاگے بھاگے باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں. ابھی مریم کے گلے میں ہم نے سنا کینسر ہے, وہ اپنا علاج کرانے کہاں گئی؟ اپنا علاج کرانے پاکستان میں سنا اس دفعہ کرایا, شکر الحمدللہ. میں اس ہاسپٹل میں رہی ہوں جی, میں وہاں پر ایمرجنسی میں 2 مہینے رہی ہوں, اور کیا شاندار ہاسپٹل ہے, اور اچھے ڈاکٹرز ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ بھاگے بھاگے باہر کیوں جاتے ہیں, باگے کیوں جاتے ہیں باہر. ٹھیک ہے, دیکھیں عمران خان اس وقت آئیں گے جب اللہ رب العزت اس ملک کو اس قابل سمجھے گا کہ وہ اس پہ رحمت کرے گا, کیونکہ وہ ہمارے لیے ایک رحمت کا فرشتہ بن کر آئیں گے. لیکن یقین مانے, مجھے باتیں کرتے کرتے بھی میں یہی کہہ رہی تھی کہ اللہ نہ کرے اگر ان کے ساتھ بھی یہ ہو کہ باہر آ جائیں باہر, اور پھر ان کے ساتھ وہ ہو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا تھا. کیا ہوا اچھے لوگوں کے ساتھ؟ اچھے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ 2 سال وہ جیل کس لیے بھگت رہا ہے؟ اس کو کچھ مل رہا ہے, اس کی جائیدادیں بن رہی ہیں, اس کے بیٹے لنڈن میں بیٹھے کھا رہے ہیں, اس کو تو کروڑوں, جتنی پاکستان میں کہ ان دونوں نواز شریف اور شہباز شریف کی جائیدادیں ہیں نا, اتنی اس کی بیوی کی جائیداد ہے.
اس کو تو ضرورت ہی نہیں تھی یہ سارا بیچارے کو یہاں کے تکلیف میں اٹھانے کی. سمجھ گئی ہوں بالکل. ایویں فالتو اسی میں. طرح ان بھائی کئی دفعہ بغیر اپریل فول کے نا کبھی کہہ دیتے ہیں جی زرداری وفات پا گیا ہے, کبھی کہہ دیتے ہیں یاسمین راشد پا گئی ہیں, ارے اور میں تو نے تو بس کل پھر پوسٹ بھی شیئر اتنے کی. بڑی لوگوں کے نام اور زندہ ہوتے ہیں اور ان کو کہہ دیتے ہیں جی یہ. چلیں دیکھیں, کل میں نے خود بھی یہ پوسٹ شیئر کی اور میں سب نے یہ کہا کہ فیک نیوز انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تو نے ہمیں یہ چیز تحفہ دیا تھا اور آپ نے واپس لے لیا, تو اس کا پڑھنا کوئی برا بھی نہیں ہے. چلے اگر ہم نے اللہ یاسمین راشد کو صحت والی زندگی دے اور اللہ ان کی سختی جلد ختم کرے, کیونکہ بیکار میں نا ان لوگوں کو اندر رکھا ہوا ہے, مجھے سمجھ نہیں آئی. فرسٹ آف آل دیکھیں, ایک اصول بنا تھا آج سے پہلی جنگ عظیم سن 1914 میں کہ جب بھی کوئی جنگ ہوگی دنیا میں, اور بڑے بڑے پورے دنیا کے سب سربراہوں نے یہ اگری کیا تھا, عورتوں اور بچوں اور ضعیف لوگوں کو ہم تنگ نہیں کریں گے. اور ہمارے ملک میں استغفر اللہ, ہمارے ملک میں عمران خان 70 سال سے ابو ہے, ڈاکٹر یاسمین 60 پلس 70 آلموسٹ ہے. ان کو کیوں رکھا ہوا ہے جیل میں؟ کیا کس چیز کی سزا کاٹ رہے؟ مشکل ہے نا, نہیں کس چیز کی سزا کاٹ رہے؟ اور پھر وہ بلوچ لڑکی بیچاری ماروین بلوچ, اس کو بھی رکھا ہوا ہے جیل میں. آپ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ اللہ کو جواب نہیں دینا, مرنا نہیں ہے, آخرت کا حساب نہیں دینا. یہاں اس ملک میں اتنی انی منی ہوئی ہے, نئے نئے لاز روز لا رہے ہیں, غریب کو پیس پیس کے کھا گئے. میں تو کہتی ہوں پلیز ایک دفعہ مار دیں. بیچارے وہ بھی تڑپ کے مر گئے اس ملک میں جنہوں نے ایٹم بم بنایا. انہوں نے اس وقت پیش کی تھی یہ ریکویسٹ گورنمنٹ آف پاکستان کو, آج سے 20 سال پہلے, کہ ایٹامک انرجی سے امریکہ بنا رہا ہے بجلی, پوری دنیا بنا رہی ہے, رشیا بنا رہا ہے, کہ میں آپ کو بنا دیتا ہوں, آپ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ آئی پی پیز لا کے پیسے کھا رہے ہیں, بل اوور بلنگ کر کے پیسے کھا رہے ہیں, غریب ان کو ہاتھ اٹھا کے بدوائیں دے رہے ہیں, رات کو سو نہیں سکتے, دن کو جی نہیں سکتے. میں یقین مانے چھت پہ رہتی ہوں, میں سارا دن کڑ کے نا مر گئی ہوں اندر سے کہ کیا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دنیا آگے جا رہی ہے, ہم پیچھے جا رہے ہیں. 3 طرف سے آپ کے سارا دن دھوپ, اب سارا دن آپ اے سی کیسے چلائیں, 50,000 بل کیسے دیں, آپ کی کمائی کہاں سے آ رہی ہے؟ نہیں چلا سکتے, جب انکم آ ہی نہیں رہی تو چلائیں گے کیسے نا. یہ بھی تو دیکھیں نا, پھر دیکھیں یہاں اولڈ ایج بینیفٹ نہیں ہے, یہاں کوئی میڈیکل نہیں ہے. یہاں جو فری کے ہسپتال اگر آپ چلی جائیں, روبی میں ایک دفعہ چلی گئی تھی, اللہ معاف کرے, اس سے ڈبل کمرہ تھا, اس میں 500 بندہ. اچھا 500 بندہ اور 3 ڈاکٹر. توبہ, کیونکہ وہاں 50-100 روپے کی پرچی پہ علاج ہوتا ہے, تو غریب کہاں جائے. پتہ اب نہیں تو انہوں ہونا نے بھی سارے صحیح نہیں ہاسپٹل ہونا. بند کر دیے, انہوں نے گورنمنٹ سکولز بند کر رہے ہیں. یہ کر کیا رہے ہیں؟ کسی کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ میں پوچھوں گی, وظیفے بھی بتاتی ہیں کسی کو کہ ہاں جی, مطلب بالکل. پورے پاکستان کو اس وقت صرف ایک وظیفہ دوں گی. سب نے اپنے گھر میں فرسٹ آف آل پلیز ہاتھ جوڑ کے آپ سب کے ساتھ 5 وقت کی نماز ہم پہ فرض ہے, سب پہ فرض ہے. جو اپنے کو مسلمان کہتا ہے, لڑکا ہے, لڑکی ہے, بچہ ہے, کام کر رہا ہے, ہر جگہ باتھ رومز ہے, پاک صاف کام کریں, جوگرز اتارو, پاؤں دھو, نماز پہ کھڑے ہو. ہر جگہ آپ کو ایک کمرہ نماز کے لیے بنانا چاہیے. سب کو وہاں اجتماعی نماز پڑھنی چاہیے. انہی آرگنائزیشنز پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. وہاں تباہیاں مچ جاتی ہیں جہاں نماز کی جگہ نہیں بنائی جاتی. اس کے بعد ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایک سادہ سی تسبیح. اللہ نے ہر صورت سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا ہے. کتنی فضیلت ہوگی. انسان کو جب نظر لگتی ہے, نظر بد جو ہوتی ہے, اس کو اگر کسی کے اوپر نظر لگی ہے یا اس کے اوپر کوئی جادو ہوا ہے جس کو بلیک میجک کہتے ہیں, تو اس کی آنکھوں سے پتہ چلتا ہے. یہ بات ہے, بالکل ہے, پکی بات ہے. پکی بات ہے. یہ بڑے لوگوں نے بتائی ہے, یہ بات 100% پتہ چل جاتا ہے. بالکل پتہ چل جاتا ہے. آج کل کے دور میں کر رہے ہیں لوگ بلیک میجک. بلیک میجک جو ہے نا بہت کم لوگ کرتے ہیں اور بہت مہنگا ہوتا ہے. 10 سے 15 سے 20 لاکھ روپے ایک کالا جادو کرنے والا لیتا ہے, بیکاز اس نے اپنا دین ایمان بیچا ہوتا ہے. جب آپ نے اپنا دین ایمان بیچ دیا تو آپ پیسہ تو لیں گے نا. پہلے یہاں پہ یہ بتائیں کہ کالا جادو جس پہ ہوتا ہے, اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں کہ اس پہ کالا جادو؟ اس کی نشانیاں یہ ہوتی ہیں, خون کے چیٹے پڑتے ہیں, ان کے یہاں کٹس آتے ہیں, ان کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں, وہ بار بار بے ہوش ہوتے ہیں, کندھوں پہ بوجھ ہوتا ہے, نظر آپ کی آنکھیں چکر آنے لگتے ہیں, آپ کے گھر میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں, زندہ چیزیں مرنے لگتی ہیں. مرغی پالی ہوئی ہے تو مر جائے گی, بکری پالی ہے تو مر جائے گی, دیواروں پہ خون کے چھینٹے آتے ہیں. کالا جادو تو بہت
بہت ٹیریبل ہے. بہت کم یہاں لوگ رہ گئے اب جو کرتے ہیں. ہاں جو کرتے ہیں. جو سفلی کہہ رہی ہیں آپ, سفلی عام ہے. سفلی میں ہوتا ہے عورت ہے وہ جا کے کہتی ہے, ایک پیر صاحب بیٹھے ہیں کہ جی میری تے نو بڑی خراب ہے, میری نو تے مینوں زہر دیندی ہے, مینوں کھانا بھی نہیں دیندی, مینوں پوچھدی بھی نہیں ہے, میں دے واسطے تویزاں دے دو کہ او نہ چپ کر جائے, بولدی بھی بڑی ہے, مینوں گالاں بھی کردی. وہ انہوں نے تعویذ دی, ایڈ پانی چ پا کے نا انہوں پلا دو, چپ کر جائے گی. اب اس عورت کو نہیں پتا کہ میں کیا پلوا رہی ہوں. وہ آدمی نے لکھ دیا, اس نے یہ لکھ دیا کہ جی اس کی زبان بند کر دے. دس از کالڈ سفلی. سیفلی اوکے. نیگیٹو چیز کے لیے, آپ کسی کو تباہ کرنے کے لیے آپ کو بہت کم اجازت ہے. اسلام میں آپ کو اجازت ہے, این آئی فار این آئی, اے لائف فار اے لائف. نہ آنکھ کے بدلے آنکھ, جان کے بدلے جان, اور تم بدلہ نہ لو تو زیادہ بہتر ہے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ جا کے کسی سے جادو کرا کے, تعویذیں کروا کے ان کے تکیوں کے نیچے رکھ کے, اور اس کے بچہ نہ ہو تو آپ نے اپنی, تو وہ آپ کا بھی تو پوتا اور نواسا ہے نا, اور اس طرح کی چیزیں کریں. تو دیٹ از اے ڈفرینٹ تھنگ. اور اس کا توڑ بھی وہی لوگ کرتے ہیں جو اس کو کرتے ہیں. اتنا مشکل نہیں ہے. اگر آپ 5 وقت کے نمازی ہیں نا, تو ان چیزوں کا افیکٹ فرام 1 to 10, 1 being the highest and 10 being the lowest, اگر آپ نمازی ہیں تو آپ کے اوپر اس کا اثر 3 یا 4 گنا ہوگا. اگر آپ نمازی نہیں ہیں تو 8 سے 9 گنا ہو سکتا ہے. اچھا. تو نماز آپ کو اتنی چیزوں سے بچاتی ہے, اور ہم نماز سے روز بھاگتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. میں نے شروع میں یہ کہا کہ جادو برحق ہے, بٹ جادو برحق نہیں ہے, کیونکہ اس کا حق نہیں ہے. جادو ہے ضرور. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ پہ ہوا تھا, نوکرانی نے کرایا تھا. یہ ان کو کیا کہتے تھے جو زر خرید غلام ہوتی تھی, لونڈی تھی. تو بہت بیمار ہو گئی بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ. اچھا دیکھو, لوگ کہتے ہیں کہ لالا رخ یہ باتیں کرتی ہیں. ایک سائل گزرا تھا. اب سائل کون ہوتا ہے؟ مانگنے والا. ایک بزرگ گزرا تھا, ایک ملنگ گزرا تھا. انہوں نے اس سے پوچھا کہ ذرا آ کے دیکھو کہ مجھ پہ کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا جی تم پہ جادو ہوا ہے. انہوں نے کہا کس نے کرایا ہے؟ اس نے کہا تمہاری ایک لونڈی نے کرایا ہے, 11واں گھر تمہاری گلی میں آگے وہاں رہتی ہے, وہ اس طرح عورت ہے. وہ گئے, انہوں نے اپنی دوسری لونڈی کو بھیجا, اس عورت کو بلا کر لائے. انہوں نے کہا تم نے میرے پہ کیوں کرایا جادو؟ اس نے کہا آپ نے کہا تھا جب میں مروں گی میں تمہیں آزاد کر دوں گی. آزاد کر دوں گی. آزاد کر دوں گی. انہوں نے کہا جاؤ میں تمہیں آزاد کیا. آزاد کیا. بالکل بالکل. تو ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم کسی کے ساتھ کیا زیادتی کر دیتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں. میرے گھر کے سامنے ایک لڑکی رہتی تھی, وہ کسی کے ساتھ اٹیچ تھی. وہاں ناچ گانا شراب زنا ہر کچھ ہوتا تھا, اور وہ میرے لیے اتنا تکلیف دہ بن گیا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہی میں ان چیزوں, میرے بالکل کھڑکی کے سامنے تھا. ہر نماز کے وقت وہاں فل میں میوزک ہوتا تھا, اور فجر کے وقت بھی, اور نہ جمعے کی رات نہ جمعے کی نماز. میں اتنی تنگ آ گئی, 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے میں نے صبر کیا. مالک مکان کو کہا, سب کو کہا, کوئی ان کو نکال نہیں سکا. اچھا. آخر میں نے اپنے اللہ سے کہا, ایک آیت ہے میرے پاس, میں نے وہ پرنٹ کرائی, اور میں نے اللہ کہا اللہ میاں میرے لیے مشکل ختم کر دے, بہت مشکل ہو گیا میرے لیے, ہر مطلب وقت یہ تکلیف دہ چیز ہے. میں نے ان کے دروازے کے بعد اس ٹیپ سے لگا دی. ایک بندے نے لکھا ہوا تھا میں بہت امیر بننا چاہتا ہوں, بہت زیادہ امیر بننا چاہتا ہوں. لالا رخ سے پوچھیے گا مجھے امیر بننے کا کوئی وظیفہ بتائیں. میں بھی بتاتی. ہم نے اس مالک کے مکان کو کہا, اس نے کہا جی میں تو پولیس والا ہوں, میں اسٹے آرڈر لے لوں گا, تمہارا کبھی کرائے پہ نہیں چڑھے گا. محلے والوں کو کہا, اس نے کہا اوئے کون آئے نا صحیح میرے سامنے. اچھا. تو ہم نے اللہ سے ریکویسٹ کی, انہوں نے آیت لگا دی. تو بیٹھا ہے ہم نے آیت لگا دی ٹیپ سے, سمپل ٹیپ, ایک آیت فوٹو کاپی کر کے. 3 دن بس 3 دن گھر خود ہی چھوڑ کے چلے گئے. اللہ سے مانگی. دیکھیں ہم پتہ ہے روبی, میں نے دیکھا لوگ بس دولت 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 دولت. آپ کی آنکھیں, ناک, زبان, ٹیسٹ, ٹھیک ہے, آپ کے کان, سننا, دل دھڑکنا. اور ناصر دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی تھا جس نے جیکی کینیڈی کی بیوی سے شادی کی تھی. اس وقت میں 70s میں اس کا آدھے سے زیادہ دنیا پہ راج تھا, اس کی کشتیاں چلتی تھیں, اور وہ اتنا بڑا ٹائکون تھا کہ وہ کروڑ پتی اس وقت تھا. اس کو ایک بیماری تھی کہ وہ آنکھیں نہیں جھپک سکتا تھا. اس نے کہا میں اپنی زندگی کی میں اپنی ساری دولت دے دیتا ہوں اگر میں ایک دفعہ خود آنکھیں جھپک سکوں. 24 گھنٹے اس کے ساتھ ڈاکٹر کھڑے ہوتے تھے, اس کو آئی ڈراپس ڈالتے تھے, اور اس کی آنکھیں یوں کرتے تھے. ہم نے کس میں سے, ہم میں سے کون ہے جو شکر ادا کرتا ہے اللہ کی ہر نعمت. اور یہاں پہ کھا پی کے بھی نہیں کرتے, بس ایسے چل رہا ہوتا ہے. لندن آتے پھرتے زیادہ پیسہ آ جائے تو. سو پلیز دولت مانگے اللہ سے,
شفاف. امیر ہونے کا وظیفہ بھی امیر ہونے کا وظیفہ بہت آسان ہے. جتنا آپ دیں گے اتنا آپ کو ملے گا, جتنے آپ خسیس ہوں گے اتنا نہیں ملے گا. ہر نماز کے بعد یا غنی ہو یا رزاق ہو, میرا رب غنی اور رزاق, غنی رزق دینے والا ہے. یا غنی ہو یا رزاق ہو, دو اللہ کے نام ہے. اول و آخر 11 دفعہ درود شریف, اللہ آپ کو کھلا. میں آپ کو بتاؤں میرے ساتھ جو یہ ہوا ہے جی, میری دکان میں نے دکان شروع کی, اس میں 2 سٹیکر تھے, ٹھیک ہے, وہ میں نے نکالے. میں نے ایک کاؤنٹر خریدا سیکنڈ ہینڈ 3000 کا, اس کی طرح سے ٹکر نکلے گئے. میرے پاس ایک فریم تھا, میں نے اس کے اوپر وہ سٹیکر لگا دی. اوپر لکھا تھا ان اللہ یا رزاق من یشاء بغیر حساب, نیچے لکھا تھا لا قوت الا باللہ, جو سورہ کہف کی ہے. وہ میں نے سٹیکر لگا کے سامنے رکھ دیا. اب میں چلتے پھرتے وہ پڑھتی جاؤں. عصر کے بعد میں بیٹھ کے اپنی کرسی پہ ایک تسبیح پوری پڑھ لیتی تھی. ایک یوٹیوبر چلتے ہوئے آ رہے تھے, پورے اس بازار کے یوٹیوب پہ وہ بنا رہے تھے, یہ اتنا اچھا بازار ہے, 7 اسٹریٹ کا مارکیٹ ہے. میری آئی یوٹیوب پہ انہوں نے ویڈیو بنائی. پھر میں کہا جی میں تو سائیکک ریڈر بھی ہوں, میں سائیکیٹرسٹ, میں ٹیرو کارڈ ریڈر بھی ہوں, میں تو یہ بھی کرتی ہوں. انہوں نے میرا انٹرویو کیا. اس کے بعد میں نے ایک پریڈکشن کی. وہاں سے اللہ نے میرے لیے ایک راستہ کھول دیا. میں وائرل ہو گئی, لوگ مجھ سے پوچھنے لگے. میں نے اللہ سے اجازت لی کہ اللہ میں نے اس چیز کی فیس کبھی بھی نہیں لی, اور جب بھی اگر کبھی لی بھی ہے تو آپ نے وہ پیسے اڑا دیے, غائب ہو جاتے تھے, غائب پر سے غائب. تو میں نے کہا, میں نے بڑے بڑے لوگوں کے کروڑوں کے کام کیے ہوئے. میں نے کہا اللہ اب میں اجازت ہے میں لے لوں. میں 62 کی ہو گئی ہوں, میرے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے, میرے بچے میری کفالت کرتے ہیں, مجھے شرم آتی ہے. اللہ نے بالعزت نے اجازت دی, اور اللہ نے اس تسبیح کی برکت سے وہ میں سب کو شیئر کرتی ہوں. میں آج سٹیٹس پہ ڈال لوں گی, آپ لوگوں کو کھلا دے رہی ہوں, اجازت بھی دے رہی ہوں. ان اللہ یا رزاق من یشاء بغیر حساب, اللہ مجھے رزق دے بغیر حساب کے, اور الحمدللہ اللہ نے آج مجھے خود کفیل کیا ہوا ہے. اچھا جی, جاتے جاتے کوئی پیغام دے میرے دیکھنے والوں کو, اور بتائیں کہ دنیا داری میں کیا کچھ ہونا چاہیے اور کیسے آگے چلنا چاہیے. دیکھیں, میں دنیا داری کے میں صرف ایک اصول میں نے خود بھی اپنایا ہوا ہے, جی, اور اوروں کو بھی یہی کہتی ہوں, اوروں کے ساتھ ویسے پیش آئیں جیسے آپ چاہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ پیش آئیں. وقت کی پابندی کریں, یہ اسپیشلی آپ کے لیے میسج. ہم سب کو چاہیے کہ نہ ہم دوسروں کا وقت ضائع کریں, نہ اپنا وقت ضائع کریں. دیکھیے, نماز فرض ہے, پھر کہوں گی فرض ہے. کوشش کریں کہ اپنی زندگی نمازوں کے ارد گرد لائیں, بجائے اس کے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس نماز کا ٹائم ہے یا نہیں. نماز کے ٹائم کے ارد گرد اپنے کام رکھیں, تاکہ آپ کے لیے اللہ کی رحمت, آپ کو چاہیے, آپ کی ضرورت ہے. اللہ کو آپ کی نماز سے کیا فائدہ ہے؟ بالکل, سب کے لیے یہ میسج ہے. کرٹیسائز مت کریں, بہترین چیز نکالیں, اچھی چیز نکالیں اس انٹرویو سے, اور اس پہ عمل کریں, بجائے کرٹیسائز کرنے کے کہ لالا رخ نے یہ کہا. جو میں نماز کا میسج ہر انٹرویو میں دیتی ہوں وہ کوئی بھی نہیں سنتا. جاتے جاتے ذرا ریحان صاحب کے بارے میں بتاتی جائیں. اچھا انسان ہے, بس تھوڑا سا پتہ ہے کیا, پیسے کی دوڑ میں نا وہ گر گیا ہے. اب اس کو چاہیے کہ اپنا معیار اٹھا لے, بہتر کر لے, تاکہ لوگ اس سے گھبرائیں نہیں, ڈرے نہیں. اور اس کو فالو کرنے والے اور بدتمیز لڑکے بہت سے مارکیٹ میں آ گئے ہیں, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی اچھا پریسیڈنٹ ہے. ان کو چاہیے کہ بہتری کی طرف کریں, نیکی کے کام کریں, بہتری کے کام کریں. لو جی, سن لیا نا آپ نے, ریحان طارق صاحب سب آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں. تھوڑا سا آپ کی جو کاپیاں مارکیٹ میں آ گئی ہیں ان سے بھی اوائڈ کرنے کے لیے لوگوں کو کہا ہے. تو آپ نے دیکھا کتنی مزے کی باتیں, اور کتنے اچھے لوگوں کے متعلق کیا کیا آنے والے وقت کے بارے میں بتایا. انہوں نے کہا اللہ پہ میرا یقین ہے, اس کے بعد کی میں بات آپ سے کر رہی ہوں. رجب بٹ کی شادی کے متعلق بات ہوئی, اس کے علاوہ سیاست دانوں کی عمروں کے متعلق بات ہوئی, آنے والے وقت کے اوپر بات ہوئی, پاکستان کے حالات کے اوپر بات ہوئی. یہ سب آپ دیکھیں گے اس پوڈ کاسٹ میں. آپ کو میری پوڈ کاسٹ کیسے لگی اس کا آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے, اور اگر کوئی مزید آپ کو سوال چاہیے تو اس کا بھی میں انتظار کروں گی. اللہ حافظ.